पास क्या दलील है? क्योंकि मुफ्ती साहब खुद कोई दलील नहीं पेश करते और इनके अतबा भी कोई दलील पेश नहीं करते। फ़कत क्या कि जी अगर अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा होना कोई फजीलत होती तो फिर रसूलुल्लाह को भी हासिल होती। इन्होंने कहा कि हकीम बिन हिज़ाम जो है वो फ़कत काबे में पैदा हुआ है, कि आप हकीम बिन हिज़ाम की विलादत काबे में होने पर एक सही सनद रिवायत पेश करें। काशिफ है, मिर्ज़ा है और एंड कंपनी है, सबको ये चैलेंज है, एक रिवायत सही सनद पेश करें कि अमीरुल मोमिनीन के अलावा यही जो आपका शख्स है जिसका आपने दावा किया हकीम बिन हिज़ाम, ये काबे में पैदा हुआ था। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तलिफ़ एतराज़ात और शुबहात मुखालिफिन मकतब अहले बैत के जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मुख्तलिफ़ एतराज़ात जो मुखालिफिन मकतब अहले बैत की जानिब से किए जाते हैं, कुछ क्लिप्स हमें मौसूल हुए। इंशाअल्लाह इसमें कोशिश करेंगे कि सबके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करें। सबसे पहले चूँकि मुनासिबत है और इस मुनासिबत से चूँकि जब हमारा ये क्लिप आप तक पहुँचेगा विलादत अमीरुल मोमिनीन होगी, तो विलादत अमीरुल मोमिनीन की मुनासिबत से तमाम मोमिनीन को मवालियान हैदर कर्रार को हदिया तबरीक और तहनीत अर्ज़ करते हैं। एतराज़ किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा नहीं हुए, दलील नहीं है, और कहा जाता है फ़कत एक शख्स जो साबित है काबे में पैदा हुआ वो हकीम बिन हिज़ाम है, दलील उसकी भी नहीं है लेकिन साबित है वो। यानी इसे दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन के अलावा कोई और नाम दिया जा सकता है? यानी इन लोग, ये देखें, ये लोग जो होते हैं ना, आप बसा औक़ात आप लोगों के जहन में आता है कि देखें जी, मिसाल के तौर पर इमाद भाई, मुफ्ती साहब, मिर्ज़ा, वो देखें अमीरुल मोमिनीन का दिफा कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। रिवायात में ये हकीकत मुसल्लम है कि जिस अल्लाह ने इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में, सीने में एक ही दिल करार दिया है, उस दिल में या तो अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत होगी, और वो मोहब्बत होगी तो वो ठाठे मारता हुआ समंदर होगी, और वहाँ पर किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। जब किसी और की मोहब्बत भी होगी ना, फिर इंसान मुनाफिक बन जाएगा। एक तरफ वो अमीरुल मोमिनीन की तरफ जाएगा, कहीं पर उनके फ़ज़ाइल कुछ बयान करेगा, कहीं पर फ़ज़ाइल का इनकार करेगा, कहीं पर वो दूसरी तरफ जाएगा, वो मुनाफिक होगा कतई तौर पर। हमारे मोमिनीन ये बात नहीं समझते, कहते हैं जी अहले बैत का दिफा कर रहा है। भाई रिवायात देखो, मासूमीन ने क्या बयान फरमाया। मोमिन की निशानी, एक शिया की निशानी जिसकी तमजीद मासूम की ज़बानी हुई है, वो कौन है? कि जिसके सीने में एक दिल है और उसमें अहले बैत की मोहब्बत है। जिसके दिल में अहले बैत के अलावा किसी और की मोहब्बत हो, तो मासूमीन ने इसको रद्द किया है कि कतई और यकीनी तौर पर वो शख्स शिया और मोमिन नहीं हो सकता। वो शख्स मुनाफिक है कि एक तरफ तो अहले बैत की मोहब्बत रखता है, दूसरी तरफ मुखालिफीन मकतब अहले बैत की भी खिदमत रखता है, मुखालिफीन अहले बैत की खिदमत मोहब्बत रखता है अपने दिल में। तो सबसे पहले चलते हैं, उन्हीं में से एक शख्सियत है जिसकी गुफ्तगू आप समाअत फरमाइएगा कि किस अंदाज से और किस शातिर तरीके से वो अमीरुल मोमिनीन की इस फजीलत का इनकार करते हैं। चलते हैं मुफ्ती इसाक साहब के क्लिप की तरफ। कई दोस्त मेरे शिया तुसी जी हज़रत अली दी विलादत दा जिक्र नहीं कीता, 13 रजब नूं काबे च पैदा, और मेरे भराओ काबे च पैदा होया हुंदा तो मैं करदा, मैं की करा, मैं जो हक बयान करना किसी फिरके नूं आदमी ये आपो अपनियां मनाउणा चाहुंदे, मैं नहीं कर सकदा भाई। मैं झूठियां गल्लां दा किदां बयान करा। कई दोस्त मेरे शिया तुसी जी हज़रत अली दी विलादत दा जिक्र नहीं कीता, 13 रजब नूं काबे च पैदा, और मेरे भराओ काबे च पैदा होया हुंदा तो मैं करदा, मैं की करा, मैं जो हक बयान करना किसी फिरके नूं आदमी ये आपो अपनियां मनाउणा चाहुंदे, मैं नहीं कर सकदा भाई। हज़रत अली दा काबे च पैदा होना कोई नहीं, भावें शाह वलीउल्लाह लिखे, भावें कोई साहब, सब एवें बनोटी गल्लां। काबे च इक्को पैदा वो हकीम इब्न हिज़ाम है, हज़रत खदीजा का भतीजा, वही विरादत हुई, तो शरफ शुरफ कोई नहीं। एवं आखिए ना शान है बड़ी, जिवें कई शिया आते, मैं फिर यार ये शान है, चलो हज़रत अली की मनीए, तो रसूला नहीं पैदा होया, फिर हजूर नहीं पैदा होया, फिर की गल हजूर घट गए, वो क्या अकल करया करो। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि मुफ्ती इसाक साहब किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमाद भाई, इन्होंने यहाँ पे कुछ दावे रखे हैं। पहला इन्होंने दावा रखा है कि अमीरुल मोमिनीन का काबे में पैदा होना साबित नहीं है, और इनकी पूरी गुफ्तगू है, तकरीबन 20-25 मिनट का क्लिप है, जिसमें ये कहते हैं कि हाकिम ने लिख दिया तो क्या हो गया, हमें उसकी बात हम क्यों सुने, फ़लाँ ने लिख दिया, फ़लाँ ने लिख दिया। भाई आपकी बात क्या सुनी जाए? आपके पास क्या दलील है? क्योंकि मुफ्ती साहब खुद कोई दलील नहीं पेश करते और इनके अतबा भी कोई दलील पेश नहीं करते। फ़कत क्या कि जी अगर अमीरुल मोमिनीन काबे में पैदा होना कोई फजीलत होती तो फिर रसूलुल्लाह को भी हासिल होती। इंशाल्लाह इसका आगे चल के जवाब देंगे। तो अब इन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा कि हकीम बिन हिज़ाम जो है वो फ़कत काबे में पैदा हुआ है। तमाम
مفتی ساق کے شاگردان کو، انجینئر محمد علی مرزا کو اور اس کے جتنے بھی اتباع اور پیروکار ہیں، یہ مکتب اہل بیت کی طرف سے چیلنج دیا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ حکیم بن حزام کی ولادت کعبے میں ہونے پر ایک صحیح و سند روایت پیش کریں، ایک روایت کہ جس پر کوئی سندی اعتراض وارد نہ ہوتا ہو، ایک متصل صحیح و سند روایت پیش کریں۔ مفتی ساق صاحب نے کیا کہا عماد بھائی کہ کون پیدا ہوا ہے؟ وہی حکیم بن حزام، حکیم بن حزام، اور ثابت ہے، یہ لفظ استعمال کیا جب یہ کہا جاتا ہے نا، خود کتابوں میں بھی یہ چیز مثال کے طور پر ثابت ہے، لفظ ثابت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی طرق صحیح سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر طرق صحیح نہیں تو پھر ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ مفتی ساق نے جو دعویٰ کیا، اب چونکہ خود تو وہ یہاں سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے مریدین موجود ہیں، وہ مفتی کاشف ہے، مرزا ہے اور اینڈ کمپنی ہے، سب کو یہ چیلنج ہے، ایک روایت صحیح و سند پیش کریں کہ امیر المومنین کے علاوہ یہی جو آپ کا شخص ہے جس کا آپ نے دعویٰ کیا حکیم بن حزام، یہ کعبے میں پیدا ہوا تھا، ایک صحیح و سند روایت۔ وہ شاگرد بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس طرح وہ انجینئر کہتے ہیں نا، جو بھی اس کی ویڈیو دیکھے کہتے ہیں یہ میرا شاگرد تھا، تو اس کی بھی شاگرد بڑے زیادہ ہے، کیونکہ جس نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے وہ اس کے شاگردین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، تو تمام کے تمام شاگردین بھی آ جائیں۔ دیکھیں یہ میرے خیال میں جو بحث شہباز بھائی لے کے آئے ہیں، یہ بحث جو ابھی چھیڑ رہے ہیں، تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، یعنی قبل اس کے کہ وہ اس کے اوپر آپ کو حوالے دے دیں، خود یہ بات دیکھیں ایک ہی کعبہ ہے اور دو صحابہ کی ولادت کی گزارشات آئی ہیں، روایات آئی ہیں یا اقوال آئے ہیں، تو ان میں سے ایک صحابی کے اقوال قبول کرنا اور ایک کو چھوڑ دینا، نہ فقط یہ کہ چھوڑ دینا بلکہ اس کی مخالفت میں آنا، نہیں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا وہ جو دوسرا صحابی ہے حکیم ابن حزام، ہاں وہ تو پیدا ہوئے ہیں، وہ تو اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر آپ دلائل لے کے آئیں، ہمیں دلیل دے دیں، ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال میں بہت آسان راہ حل جو ہے وہ یہی ہے، بہت ہی آسان، کہ آپ قلم اٹھائیں، باقی کوئی بات بھی نہ کریں، کوئی موضوع بھی نہ چھیڑیں، حکیم ابن حزام کی ولادت پر فی جوف کعبہ کے اندر اس کے اوپر ایک صحیح و سند روایت، وہی صحیح جو آپ کے ہاں روایت دینی، اقوال نہیں دینے۔ ہاں اقوال نہیں، اقوال ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، صحیح روایت لیں، اور صحیح روایت وہی جو ان کے ہاں 5 شرائط پائے جاتے ہیں، عادل کی ہو، تام ضبط ہو، متصل و سند ہو، شاذ اور معلل نہ ہو، تو آپ پیش کریں۔ اگر آپ نے پیش کیا تو ہم کہیں گے ہاں بالکل آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، ہم غلطی پر ہیں۔ اگر انہوں نے پیش کیا ہم اپنی غلطی مان لیں گے، اگر پیش نہ کر سکے پھر اس میں آپ آ کر حکیم ابن حزام کا تو دفاع کرتے رہیں اور کہیں کہ یہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے اور مولا علی کی مخالفت کریں۔ اس سے کیا چیز لازم آتی ہے؟ اس سے یہی چیز لازم آتی ہے کہ آپ مولا علی سے اگرچہ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دراصل آپ مولا علی کے محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور جس طرح نواسب ہیں انہی کی باتوں میں آپ بھی آ جاتے ہیں۔ جی شہباز بھائی آپ نے یہ بڑی زبردست چیز ہے، ملاحظہ فرمائیں عماد بھائی، اس پہ پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، یہ جی اسکرین پہ ملاحظہ کریں، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ جی عماد بھائی بڑی زبردست چیز ہے۔ عنوان کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے میلاد کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہی یعنی احمد رضا خان جی بریلوی ہیں۔ صحیح سوال، احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہوں نے میلاد کی تاریخ یعنی رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھا ہے، جبکہ ان کے ماننے والے 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق ہے ایسا لکھا انہوں نے، اب ان پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ ان کی تحقیق پر ان کے فیصلہ میں انہوں نے 12 ربیع الاول کہا، 2 حدیث ذکر کی۔ جواب، 12 ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونا محض مشہور ہے، ورنہ جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ حضور کی ولادت 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سیرت المصطفیٰ، قصص القرآن، رحمت للعالمین وغیرہ۔ اب رسول اللہ کی ولادت 12 کو منائی جاتی ہے، صحیح سند روایت کے پیچھے ہیں آپ، ٹھیک ہے، محض مشہور ہے، صرف شہرت کی وجہ سے قبول کرتے ہیں، شہرت کی وجہ سے آپ قبول کرتے ہیں۔ اور کس کی شہرت؟ یعنی یہ شہرت کہاں سے آئی ہے؟ انہی علماء اور مورخین، یعنی تاریخ میں نسلاً بعد نسلاً ذکر ہوا۔ ہاں، شہرت کا مطلب یہ ہے کہ علماء یعنی جو مؤرخین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، وہ اس قول کو قبول کرتے ہوں۔ شہرت کا مطلب یہ ہے، شہرت کے کوئی سنگ توڑی ہوتے ہیں، کوئی کے سنگ ہو، یعنی جو علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مؤرخین ہیں، وہ اسی قول کو قبول کرتے ہیں، اسی قول کو نقل کرتے ہیں، یہی اس کا مطلب ہی شہرت ہے۔ جی اب دیکھتے ہیں کہ ہم ناظرین آپ کی خدمت میں گزشتہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کر چکے ہیں، تمام علماء
کے اقوال، محدثین و مورخین کے اقوال بیان کر چکے ہیں، لیکن آج اس موضوع پہ ہم گفتگو ایک اور زاویے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ مناسبت تھی ہم پھر وہی تکراری چیزیں پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، نہیں، آج ایک اور زاویے سے پیش کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے چیلنج کیا کہ حکیم بن ہزام کے لیے ایک صحیح سند روایت پیش کریں، اس کے بعد یہ جو حاکم نے دعویٰ کیا ہے، آتے ہیں حاکم کے دعوے کی جانب۔ المستدرک علی الصحیحین ملاحظہ فرمائیں، جزء ثالث اس کی 3 جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 550، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ قال الحاکم وہما مصعب فی الحرف الاخیر، مصعب نے جو کہا نا کہ ولم یولد قبلہ ولا بعدہ فی الکعبہ حکیم بن حزام کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں ہے، یعنی مصعب کی جگہ پہ آپ یہاں پہ نا نام مفتی اسحاق کا لگائیں، وہما مفتی اسحاق فی الحرف الاخیر، وہ وہم کے شکار ہو، وہم کا شکار ہو جائے۔ کیا کہا؟ فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد، اب یہ جو متواتر کا دعویٰ کیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں انہوں نے امیر المؤمنین کو جوف کعبہ میں جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے۔ اب یہ لفظ جو فقط تواترت الاخبار، سوال ہے کہ جب حاکم نے یہ دعویٰ کر دیا تواترت الاخبار کا کہ متواتر روایات ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا حاکم ہے کون؟ یعنی جب کسی کو کہا جاتا ہے حاکم تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر اس کے سامنے آیا کسی اور کی کوئی حیثیت رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اس میں، یہ کہ یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حاکم اس کا نام ہے، حاکم اس کا نام نہیں ہے، اس کا لقب ہے۔ لقب ہے، وہ ابھی بیان کریں کہ شہباز بھائی کہ حاکم کس بندے کو کہا حاکم کہا کسے جاتا ہے؟ اچھا، ملاحظہ فرمائیں، منہج النقد فی علوم الحدیث الدکتور نور الدین عطر، استاد تفسیر والحدیث بجامعہ دمشق، دمشق کی یونیورسٹی کے تفسیر و حدیث کے استاد ہیں، اور ان کی علوم حدیث کے اوپر نہایت مفید کتابیں ہیں۔ جو محققین حضرات ہیں جو علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں وہ ان کی کتابوں کا حتماً مطالعہ کریں۔ اچھا جی، الطبعۃ الثانیہ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر نا وہ کچھ عماد بھائی یاد ہوگا، ہم نے مباحثے میں یہ چیزیں آپ کو مباحثہ یاد آ رہا ہوگا کہ ایک دفعہ مسند ہوتا ہے، ایک دفعہ محدث ہوتا ہے، ایک حافظ ہوتا ہے۔ حافظ جو ہے وہ عرفہ من المحدث، محدث سے بھی اوپر کی ڈگری ہے، اوپر کی ڈگری ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک ہمارے پاس شخصیت ہوتی ہے حاکم۔ یہ حاکم جو لقب ملتا ہے کسے ملتا ہے عماد بھائی؟ وَهُوَ مَنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ حَتَّى لَا يَفُوتُ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ، کہ تھوڑی ایک دو حدیثیں ان سے چھوٹ گئی ہوں تو چھوٹ گئی، ورنہ جس شخص کا احاطہ علمی ہو، توجہ کی آپ نے کہ حاکم کسے کہا جاتا ہے؟ جس شخص کے علمی احاطے کی اس کے اندر اس قدر روایات پائی جاتی ہے، اس قدر روایات پائی جاتی ہوں کہ وہ تمام روایات کو اپنے اندر سمو دے، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے حاکم۔ مفتی صاحب یا انجینئر مرزا، ان کی ایسے افراد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مفتی اور لا یقاسو بالحاکم احد، مفتی صاحب جو ہے وہ اور انجینئر صاحب یہ تو امیر المومنین فی الحدیث ہے، آپ ان کی ہی تحقیقیں چلتی ہیں، ان کی تھوڑی چلتی ہے، یعنی ساری تحقیق جو ہے نا وہ انجینئر کی چلتی ہے، انجینئر صاحب جو بات کریں وہی ٹھیک ہوتی ہے۔ ان کے سارے فالوورز جو ہوتے ہیں وہ بھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حاکم کیسے کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کیسے کہتے ہیں۔ ان کی بات اور انجینئر کی بات میں اگر تعارض آ جائیں تو بات کسی اصل قابل مقایسہ ہی نہیں ہے، یعنی کیا مقایسہ کریں گے؟ جی اس کے بعد پھر دیکھیں قواعد فی علوم الحدیث کس کی ہے؟ ظفر احمد عثمانی تھانوی صاحب کی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں مکتبۃ المطبوعات الاسلامیہ کی یہ چاپ ہے بیروت، اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 30، ملاحظہ فرمائیں، والحاکم، یہاں پہ والحاکم فوق الحجہ، حجت سے بھی ایک اوپر کا ان کا سٹیٹس ہے۔ کون ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَنْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ مَتْنًا وَإِسْنَادًا وَأَحْوَالَ رُوَاةٍ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا وَتَارِيخًا۔ حاکم اسے کہا جاتا ہے، حاکم اسے کہا جاتا ہے کہ جو تمام احادیث کا علم رکھتا ہو، متنی اعتبار سے بھی جانتا ہو کہ اس کے متن کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی اسناد کی خصوصیات کو، اس کی اسناد کی جو بھی مشکلات و مسائل ہوتے ہیں اس سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے، روات کے احوال سے بھی آگاہ ہوتا ہے، جرح و تعدیل کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے، اسے کہا جاتا ہے حاکم۔ اور حاکم نے نیشا پوری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تواترت الاخبار، نہیں شاید اس کو متواتر کا پتہ نہ ہو، ہاں نہیں حاکم نے ایسے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔
اب یعنی ایک عجیب و غریب بات ہے، حاکم کے دعوے کے سامنے یہ لوگ آ کر مقاومت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد توجیہ النظر الی اصول الاثر، توجیہ النظر الی اصول الاثر جناب جزائری دمشقی کی، متوفہ ان کا 1338 ہے، ان کی کتاب ہے بڑی زبردست علوم حدیث کے حوالے سے۔ الجزء الاول میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھے گا عماد بھائی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما سبق ذکرہ من ان المحدثین، یہاں سے عبارت شروع کہ ان المحدثین، کہ جو محدثین ہوتے ہیں، لا یبحثون عن المتواتر، وہ متواتر کے حوالے سے بحث نہیں کرتے کہ ایک چیز جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہو اس پر آئیں اور اس پہ بحث کریں۔ کیوں؟ لاستغناء بالتواتر، کیونکہ وہ تواتر کی وجہ سے، یعنی اس قدر وہ چیز نقل ہوئی ہے، اس قدر اس چیز کی شہرت پائی جاتی ہے کہ وہ مستغنی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ قابل بحث چیز نہیں ہے۔ ان ایراد سند لہو، اب جو شخص آتے ہیں کہ بھائی حاکم نے دعویٰ کر دیا متواتر کا، سند کہاں ہے؟ صحیح بھائی محدثین کی روش سمجھو پہلے، محدثین کیا کرتے تھے کہ ایسی چیزیں کہ جو تواتر کے ساتھ ثابت ہوں ان کے اوپر کوئی بحث نہیں کرتے تھے، چہ جائی کہ اس کی سند پیش کریں۔ درست، یعنی یہ ایک عقلی اور منطقی چیز کہ بھائی اس قدر مشہور ہے کہ قابل مناقشہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر مناقشہ کیا جائے۔ اور یہ جو شخص بھی علوم حدیث کے حوالے سے یا جو اس موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حوالے سے ذرا بھی آشنائی رکھتا ہو تو وہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، وہ بھی حاکم جیسا شخص، کسی چیز کا آ کر دعویٰ کر دے کہ یہ چیز متواتر ہے، اب کوئی آ کے نکما نکٹا شخص آ کے کہے کہ بھائی سند پیش کرو، تو اس سے بندہ کہے گا پھٹے منہ بھائی آپ کے، آپ پہلے جا کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ متواتر کی سند نہیں مانگی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستغنی، یعنی اس کو محدثین نے مستغنی یعنی ارادہ سند سمجھا ہے کہ یہ بے نیاز ہے کہ اس کی سند پیش کی جائے۔ اور حاکم کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حاکم جس کا احاطہ ہو، اب حاکم یہ دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا تو نہیں تھا نا حاکم۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے متسائل ہے، اس کی رغبت، جیسے کیا کہتے ہیں زابی نے لکھا کہ تشیع اس میں پائی جاتی تھی، البتہ وہ تشیع رافضی والی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رفض تک نہیں پہنچتا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی لکھتا ہے کہ عدم التعرض علی ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے اوپر بھی کوئی تعرض نہیں کرتا۔ حاکم ایسی شخصیت ہے، یعنی اس کی علمی جو قابلیت تھی اس کو سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ حاکم کا میں آپ کو تعارف کرواتا ان کی تراجم کی کتب سے تو تقریباً 1 گھنٹہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حاکم جیسی شخصیت جب ایک چیز کے تواتر کا دعویٰ کر دے اس سے آسانی سے نہیں گزرا جا سکتا۔ یا تو آپ کہیں پہ جھوٹا ہے حاکم، وہ ایک کذاب شخص ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ایسے دعویٰ کر دیا۔ نہیں وہ حکم لگائیں، کذاب کا حکم اگر یہ لوگ لگائیں تو بہت ساری احادیث سے ہاتھ اڑانا پڑے گی۔ اب یہاں تک ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ حاکم کون ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تواتر کے حوالے سے کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کی سندیں پیش نہیں کرتی، یعنی محدثین جو ہیں وہ اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے اور اس کے متواتر ہونے کی وجہ سے اسناد کو پیش ہی نہیں کرتے تھے۔ دوسری یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آ جائیں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو سلفی ہیں، یعنی ان کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی شخص کہے کہ وہ تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے، کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک شخصیت جس نے یہ قبول کیا ہے کہ امیر المومنین کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، ابھی ہم فقط جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ فضیلت ہے، اگر یہ ہوتی تو رسول اللہ کے لیے وہ اگلے مرحلے میں، پہلے یہاں تک آپ فقط اپنے ذہن میں رکھیں۔ نہایت مشہور کتاب تحفہ اثنا عشریہ کس کی ہے جی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جس کو میں پہلے اگر دکھا دوں کہ اس کو کیا کہا جاتا تھا، یہ ملاحظہ فرمائیں، کون ہے جی؟ سراج الہند، یعنی سراج الہند کہا جاتا تھا کس؟ الشیخ الامام العالم الکبیر العلامہ المحدث، کون؟ عبدالعزیز دہلوی۔ صحیح، ٹھیک ہے، سردار ہے ہمارے علماء کا فی زمانے ہی، اپنے زمانے میں سردار۔ ٹھیک ہے بھائی، ایسی کوئی، اور اس کو لقب جو ہے بعض نے سراج الہند کا لقب دیا ہے۔ اب یہی سراج الہند صاحب جو ہیں وہ آ کر کیا پیش کر رہے ہیں، اور اس نے یہ کتاب بھی جو ہے لکھی ہے کس کے خلاف؟ ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں کیا لکھتے ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ، ملاحظہ فرمائیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 162 کیا کہتا ہے؟ وہ آنچ گفتیز کے فاطمہ بنت اسد جو ہے ان پر وحی ہوئی اور وہ کعبے کی طرف گئیں اور وہاں پر ان کا حمل جو ہے وہ ہو گیا، یعنی بچہ ہو گیا، دروگی اس، یعنی جھوٹ ہے۔ اچھا، ان پر وحی ہوئی ایسا جھوٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ روایت مشہور چنین است
مشہور روایت کیا ہے؟ مشہور روایت کیا ہے؟ مشہور روایت سنیے، سراج الہند صاحب کہہ رہے ہیں مشہور روایت سنیں، اتفاقاً روز زیارت زنان فاطمہ، یعنی کیا ہے، زیارت کے لیے جو ہے وہ خواتین جایا کرتی تھیں، کہ فاطمہ بنت اسد بھی جو ہیں وہ اسی دن جب کعبے کو زیارت کے لیے کھولا جاتا تھا وہ بھی چلی گئیں، اور وہاں پر ان کے حمل کی مدت جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، یعنی بچے کی ولادت کا ٹائم ہو چکا تھا، وہ بھی زیارت کے قصد سے جو ہے وہ چلی گئیں۔ اب کیونکہ وہ کہتے ہیں چون این روز در تمام سال یک بار اتفاق میں افتاد، یہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ چانس ملتا تھا، جس میں زیارت کے لیے آتے تھے۔ ہاں، بواسف دشواری حرکت خودرا، بڑی مشکل سے جو ہے فاطمہ بنت اسد بے کمال رنج و مشقت در کعبے رسانید، کعبے پہنچ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمین کے در کعبے در آمد، ان کے شکم میں وہ جو درد اٹھتا ہے، زائمانی کا جو درد اٹھتا ہے، بچے کی ولادت کا درد اٹھتا ہے، وہ درد اٹھا، و تولد حضرت امیر واقع شد۔ اچھا، یہاں پہ جو جس چیز کو وہ نقد کرتے ہیں اور جس چیز کو وہ جھوٹ سمجھ رہے ہیں وہ واقعہ نہیں ہے، وہ جو کہا ہے نا دروغی است، وہ وحی کو نقد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وحی نہیں ہوئی ہے، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کے اوپر وحی نہیں ہوئی ہے کہ وہ وحی کے مطابق وہ گئی ہوں کعبہ کی طرف، یعنی واقعے کا نقد نہیں کرے، واقعے کو رد نہیں کر رہے، کہا ہوا ہے حضرت امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے کعبے میں، لیکن بی بی جو گئی ہیں کعبہ کی طرف، یہ کیوں گئی ہیں؟ کیا اللہ کی وحی سے گئی ہے یا نہ خود ایسے ہی گئی ہے وہاں اتفاقاً؟ یہ تو وہ کہہ نہیں اللہ کی وحی سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جاتے تھے، سال میں ایک دفعہ ضرور جاتے تھے، تو بی بی بھی گئی اور وہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا اور وہاں پہ حضرت امیر کی ولادت ہوئی۔ یعنی میرے خیال جو دروغ کا کہا ہے وہ صرف جو اسی کو کہا ہے کہ بھائی وہی ہونے والا، اور جناب اللہ نے کہا کہ جاؤ، حکم دیا کہ وہیں پہ جا کے بچے کی ولادت، یہ والی بات جو ہے، باقی مشہور اس نے اس لیے کہا کہ مشہور جو چیز ہے وہ یہ ہے۔ درست ہے، درست۔ اچھا، اور مشہور خود علم حدیث کے اندر ایک ایسی اصطلاح ہے جو قابل قبول ہے۔ اب یہ نہیں ایک ہم کہتے ہیں نا بڑی مشہور چیز ہے، نہیں، لیکن جب ایک سراج الہند جیسا بندہ کسی قضیے کے بارے میں کہہ رہا ہے مشہور، یعنی کیا مطلب ہے کہ لا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت جس کو ہم پہلے کبھی ان کا ہم نے یہ ریفرنس آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، الاعلام میں جناب زرکلی صاحب کی جو کتاب ہے الجزء السادس، اس کی 6 جلد میں ہم جاتے ہیں، خیر الدین زرکلی صاحب، وہ صنعانی ایک شخصیت ہے، محمد بن اسماعیل بن صلاح صنعانی، ٹھیک ہے، انہیں مجتہد کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی مجتہد کا ان کو لقب دیا گیا۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، الروضۃ الندیہ شرح تحفۃ العلویہ۔ اچھا، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اما مولدہ، یعنی امام علیہ السلام کا کعبے میں پیدا ہونا، وہ کہتے ہیں یہ مکہ میں بیت الحرام میں فلاں فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بھی، امیر صنعانی جو مجتہد ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے، جو کہ سلفی ہیں، یعنی خود انہوں نے بیان کیا کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے سلفی، اور سلفی متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی قبول کر رہے ہیں، وہ بھی قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ازالۃ الخفا میں جو ہے، وہ ازالۃ الخفا میں کس نے لکھا ہے؟ دہلوی صاحب نے لکھا ہے۔ پہلے ہم دہلوی صاحب کا دیکھ لیں، کون ہے؟ شیخ الاسلام، یعنی ایک شخصیت شیخ الاسلام۔ مفتی صاحب کہتا ہے وہ لکھا ہوا ہے انہیں پاویں جو دہلوی کون ہوتا لکھنے والا، بابا وہ شیخ الاسلام ہے، اس کی شخصیت مسلم ہے، آپ کو آپ کے اپنے فرقے یعنی اہل حدیث کے لوگ بھی اون نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ آگر شیخ الاسلام ولی اللہ دہلوی ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے حوالے سے یہاں پہ دیکھ لیں کہ حجت اللہ بین الانام، امام الائمہ، قدوۃ الامہ، علامۃ العلماء، وارث الانبیاء، آخر المجتہدین، احد العلماء الدین، دعیم المتضلعین، ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اب چلتے ہیں، ان کے القابات تو آپ نے دیکھ لیے، ملاحظہ فرمائیں، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اس کی 4 جلد، محدث ہند شاہ ولی اللہ دہلوی۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں فضیلت نہیں ہے بھائی، وَعَذْ مَنَاقِبِ وَے، صفحہ نمبر 262 پہ، کہ در حین ولادت او ظاہر شد، یکی آن اس کے در جوف کعبہ معظم تولد یافت، اور نیچے پھر وہ حاکم کی بھی بات کو نقل کرتے ہیں، یعنی امیر المومنین کے مناقب میں سے ہے۔ بس یہاں تک ہم، باقی جو ہے وہ اس کے اگرچہ نسخہ خطی بھی ہم لے کر آئے تھے لیکن وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہیں پر اس امیر المومنین کی ولادت کے حوالے سے جو ہم نے ایک نئی جہت سے گفتگو کرنی تھی اس کو تمام کرتے ہیں۔ آخری جواب مفتی ساق صاحب کی وہ ایک عجیب و غریب بات کا کہ بھائی اگر یہ فضیلت ہوتی تو رسول اللہ بھی پیدا ہوتے۔ سوال، حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے، فضیلت ہے یا رذیلت ہے؟
اس کا جواب دیں. ہاں فضیلت ہے یا رضیلت ہے. مفتی صاحب کے جتنے شاگردان ہیں، ایک عقلی اور منطقی چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت آدم بغیر والدہ فضیلت ہے یا رضیلت ہے؟ آپ کہیں گے رضیلت ہے، الیاذ باللہ، نبی کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کہیں فضیلت ہے، ہاں فضیلت ہے. اور رضیلت کہیں گے تو آپ لوگ ویسے انبیاء کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ آپ کے علماء نے بیان کیا ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کہنے کی جرت کر بھی لی کہ وہ فضیلت ہے، سوال رسول اللہ کو یہ فضیلت حاصل کیوں نہ ہوئی بھائی؟ وہ بھی بغیر والد کے پیدا ہوتے. اچھا، امام علی علیہ السلام کے کچھ فضائل ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں. امام علیہ السلام کا جیسا سسر ہے، آیا ایسا رسول اللہ کا سسر ہے؟ ہاں بھائی جواب دے مفتی اسحاق صاحب کے شاگردان اور اتباع. یعنی ایک ایسی بھونڈی دلیل لے کے آنے کی آپ کو ضرورت ہے؟ یعنی اتنے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ بچوں والی دلیلیں لا کر آپ لوگوں کو کانے کریں گے. یہ حدیث بھائی بہت سارے ایسے فضائل ہیں جو مختص ہوتے ہیں، اس کا لازمہ یہ نہیں بنتا کہ یہ شخص فلاں سے افضل ہو گیا. قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ افضلیت کا معیار آپ کے ہاں جو ہے وہ نہایت سطحی ہے کہ ایک شخصیت کے ساتھ کچھ فضائل خاص ہیں، آپ کہیں کہ یہ فضائل اس کے لیے تب محقق ہوں گے، ثابت شدہ ہوں گے جب یہ دوسرے میں پائے جائیں. حضرت حمزہ کیا ہیں؟ سید الشہداء ہے یا نہیں ہے؟ جی. رسول اللہ ہے؟ رسول اللہ کو نہیں کہا جاتا کہ سید الشہداء. جی بتائیں. یہ سوال ہے. اب 2-4 سوال آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. اصل میں ان کو یہ پتہ ہے، یہ مثال ان کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو آپ دے رہے ہیں نا، ان کو اب یہ مثالیں نہ دیں حضرت عیسیٰ کی، حضرت آدم کی، ان کو سمجھ نہیں. ان کے صدیق اکبر رسول اللہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ کہیں گے بھئی حضرت فلان جو ہے وہ آپ کے صدیق اکبر ہیں. آپ فاروق اعظم کہنا. فاروق اعظم رسول سے بڑھ کر کون ہے؟ ایک بندے نے بات کی نا کہ بھائی تب سمجھ میں آ جائے گی. اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کسے؟ ہاں وہ اعلیٰ حضرت جو آپ اعلیٰ رسول اللہ حضرت محمد ہے، یہ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت یہ ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کا کیا علاج کیا جائے؟ تو حکیم بن نظام کعبے میں پیدا ہوا، ایک سے اس نے روایت پیش کرے. رسول اللہ کے لیے یہ فضیلت ثابت ہوتی تب جا کے امیر المومنین کے لیے ثابت ہونی تھی. اب ابھی امیر المومنین کعبے میں پیدا ہوئے، یہ فضیلت نہیں ہے اس لیے کیونکہ رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے. سوال حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے، فضیلت ہے یا رذیلت؟ اگر وہ فضیلت ہے تو پھر رسول اللہ کیوں بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے؟ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، یہ صرف چند مثالیں دی جا رہی ہیں. تو رسول اللہ کیوں سید الشہداء نہیں ہیں؟ حضرت امیر المومنین کے جیسے سسر ہیں، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کی سسر ہیں، خود رسول اللہ کا ایسا سسر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو اختصاصی فضائل ہیں وہ آپ ہمیں دکھائیں، رسول اللہ میں سارے فضائل دکھائیں. اچھا میں اینڈ پہ نا ان کو جو ہے نا ایک بتا دیتا ہوں، ایک مقالہ دکھا دیتا ہوں کہ تو یہ پورا موجود ہے. یعنی یہاں پہ اگر آپ مؤسسہ تحقیقاتی ولی اثر پہ آپ جائیں، شیعہ کتابوں سے اور سنی کتابوں سے، دونوں کتابوں سے وہ لے کے آئے ہیں. یعنی باقاعدہ حوالے بھی دیے ہیں اور سکین پیج بھی لگائے ہیں. کوئی ایک دو بھی نہیں، بلکہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو پہلے شیعہ کتابوں سے یہ لے کے آئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل سنت کتابوں سے انہوں نے پیش کیے. اور اہل سنت کے علماء میں سے تقریباً انہوں نے جو پیش کیے ہیں غالباً کتنے بن رہے ہیں، میں ایک دفعہ ان کے 12-13 تقریباً 15 تک یا اس سے بھی زیادہ 16-17 تک گئے ہیں. اور اس اور بھی اضافہ کیا انہوں نے کہ میں بھی دیکھتا ہوں اینڈ تک کہ آخر میں یہ کتنے علماء کے اقوال لے کے آئے ہیں. 30 علماء کے اقوال لے کے آئے ہیں. یعنی شہباز بھائی یہ بڑا عجیب ہے نا، 30 علماء محدثین مؤرخین اہل سنت کے ان کے اقوال لے کے آئے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خود کعبہ میں ہوئی ہے. آپ اگر گوگل پہ یہی سرچ کریں امیر المومنین کی ولادت کعبہ میں اور ساتھ ولی اثر لکھیں تو یہ مقالہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا.